सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जामिया हफ्सा तामीर करके दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया हुकूमत ने। जी 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 हमें जगह भी दी, वहाँ भी पाबंदी लगा दिया 611 में कि आप तामीरात नहीं कर सकते जी। तो फिर मजबूर होकर हमने खुद ही बिस्मिल्लाह की है। जो मुल्क के हालात हैं वो तो पहले से कई गुना ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हमारा जो अदलिया का सिस्टम है फेल हो चुका है और उसके बारे में बड़े सख्त बयानात भी आ रहे हैं। अदालती सिस्टम भी फेल हुआ और जो फ़ौज का सिस्टम है उससे भी लोग मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त बेहिसाब मसाइब का शिकार है और ये पुलिस और फ़ौज में भी नशा आम हो चुका है। बदकारी के अड्डे बहुत खुल चुके हैं। खुद वालिद अपनी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों बदकारी के अड्डे खुल चुके हैं कि वो खुदारा इस मुल्क पर रहम करें और इस मुल्क में कुरान और सुन्नत को नाफिज करें और सारे फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। किन से मुखातिब हैं? कौन कुरान और सुन्नत का निफाज जो है वो करे? किससे कह रहे हैं आप? बाज़ कड़वी दवाइयाँ मजबूरन खानी पड़ती जी। और इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज कर दें। अल्लाह ने एक कशिश एक फिक्री तौर पर मर्द और औरत करें। बच्चियों वालों से भी ये कहेंगे कि आप आला से आला की तलाश न करें। आला दावत यह है कि जिसकी दावत करते उसको रकम हदिये के तौर पर सामने वो छुपता है, लोगों के सामने नहीं आता। अच्छा, उसके लिए एक शर्म की बात हो रही है कि वो शादी कर रहा है। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है ये पेंशन का, ये भी बड़ा जालिमाना निज़ाम। इस्लाम में पेंशन का रिवाज है। तो वो सारा पैसा तो हमारे अफसरान खा जाते हैं और सियासतदान खा जाते हैं, अदलिया खा जाती है, पुलिस और फौज खा जाती है और फिर रिटायरमेंट वाले लोग खा जाते हैं। सिस्टम है ना वही अमेरिका का सिस्टम है। अमेरिका के हमारी फौज और हुकूमत अमेरिका की एजेंट बनी और उनसे खरबों रुपए महाना ले रही है। हजरत जी, अब ये कुछ लग रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ जंग छेड़ने का कोई प्लान कर रहा है। जो पाकिस्तानी जो कौम है वो भी अक्सरियत हमारी फौज से नाला है और सियासतदानों से नाला है कि वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान से इन्होंने जंग शुरू कर दी तो इनके लिए मसाइल दर मसाइल खड़े हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक ही मुल्क बन जाएंगे। वो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान है, इसको इमारत इस्लामी पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। 14 अगस्त को आज़ाद तो हुआ था हजरत, 1947 में। दिखावे के लिए, अच्छा, दिखावे के लिए आज़ाद हुआ था। बाकी सारा निज़ाम तो अंग्रेज़ का ही चल रहा है, हम आज़ाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब कैसे हैं आप? जी ना, माशाल्लाह जी। हम देख रहे हैं कि जामिया हफ्सा की तामीर शुरू हो चुकी है दोबारा। तो क्या कहाँ तक का मामला पहुँचा है ये तामीर का अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ तो मस्जिद के जो अहाता है जी जी, उसके अहाते में भी कुछ कमरे कुछ अरसे से तामीर हुए। जी जी, ज़्यादातर वो कच्चे ही हैं, मतलब ये कि चादरों के हैं, आर्जी तौर पे बनाए, आर्जी तौर पर बनाए गए और उसमें मदरसे की इब्तिदा की गई। जी जी। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हफ्सा लाल मस्जिद में कोई 350 बच्चे तालिबात और 50 के करीब बच्चे हिफ़्ज़ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जामिया हफ्सा की ज़मीन पर भी तामीरात शुरू कर दी। जी जी। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जामिया हफ्सा तामीर करके दिया जाए। बिल्कुल। और इसके बिजली के बिल, गैस के बिल, तनख्वाहें ये दी जाएँ। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब का जो है सन 2007 या 8 में ही फैसला आ गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया हुकूमत ने। जी जी जी। हमें जगह भी दी, वहाँ भी पाबंदी लगा दिया 611 में कि आप तामीरात नहीं कर सकते। जी। तो फिर मजबूर होकर हमने खुद ही बिस्मिल्लाह की है। जी जी। और अब थोड़ा थोड़ा काम इस पर तौफीक हो रहा है। हजरत, अभी जो तामीर आपने शुरू की है इसमें कोई रुकावटें, कोई प्रेशर तो नहीं? अभी कुछ थोड़ी बहुत तो रुकावटें आ रही हैं। जी जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से मांग कर, हमारा काम तो बस रब से मांगना है और अल्लाह से रातों को मांगते हैं, दिन को भी मांगते हैं, बच्चियाँ भी मांगते हैं, हम खुद भी मांगते हैं। तो अल्लाह से मांग कर थोड़ा थोड़ा काम बिस्मिल्लाह कर दी और चल रहा है। हज़रत, इस मस्जिद जो यहाँ जामिया हफ्सा थी पहले, यहाँ पे माशाल्लाह मेरी बहन भी यहाँ पढ़ती रही है, तो उस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ झगड़ा हुआ
اور بہت سی جانیں جو ہیں وہ قربان ہوئی یہاں پہ، تو اب کوئی ایسا خدشہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارا کام تو ہے کہ ہم حق و صداقت کی راہوں پر چلتے رہیں۔ جی اب تو جو ملک کے حالات ہیں وہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ پہلے تو یہاں کچھ معاملہ تھا، یا افغانستان کی وجہ سے بانا وزیرستان میں کچھ معاملہ چل رہا تھا، لیکن جو اب کیفیت ہو گئی ہے وہ تو جو ہمارا جو سسٹم ہے یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ جی تو ہمارا جو عدلیہ کا سسٹم ہے فیل ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں۔ آپ قاضی فاضل عیسیٰ کے بارے میں بڑے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں، بلکہ اس کا نام قاضی ایزی پیسہ بھی رکھ دیا ہے کچھ لوگوں نے۔ ہاں جی، ان کے متعلق تحریک لبیک کے جو نائب امیر ہیں ان کا بڑا سخت بیان آیا ہے، جی جو اس کا سر لائے گا تو میں اس کو 1 کروڑ دوں گا۔ مطلب یہ کہ عدلیہ کا جو سسٹم ہے یہ بھی فیل ہو چکا ہے، اور لوگ اس سے مایوس ہو چکے ہیں۔ عدالتی سسٹم بھی فیل ہوا، اور جو فوج کا سسٹم ہے اس سے بھی لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ پولیس کا جو سسٹم ہے اس سے بھی لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ اب آ جاتا ہے ہمارا سیاست کا، سیاست سے بھی مایوس ہو چکے ہیں، جی اور پھر سیاست کی آپس کی لڑائی فوج کے ساتھ بھی شروع ہو چکی ہے۔ جی 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 جیسے اب تحریک انصاف ہے، جی جی تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ فوج کے خلاف لکھ بھی رہے ہیں اور بیانات بھی دے رہے ہیں، اور ویسے ان کی جنگ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہ بھی بہت زیادہ دیگرگوں ہیں، بلوچ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر منظور پشتین صاحب کی جماعت ہے وہ الگ مسائل کھڑے ہیں۔ پھر شیعہ سنی کے جو مسائل ہیں وہ بھی انتہا کو پہنچتے جا رہے ہیں دن بدن۔ کہ پاکستان اس وقت بے حساب مسائل مصائب کا شکار ہو چکا ہے۔ جی ایک طرف ہمارے ہاں نشہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ، کالجوں میں، گھروں میں لوگوں کے بچے باہر نکلتے ہیں نشہ ملتا ہے، اور یہ پولیس اور فوج میں بھی نشہ عام ہو چکا ہے۔ اچھا، تو خود پولیس میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جو نشے کے ساتھ ساتھ جو بدکاری ہے، بدکاری کے اڈے بہت کھل چکے ہیں، اور اب ہمارے جو میڈیا ہے اس نے پوری عالمی جو فحاشی ہے وہ پوری دنیا میں پیش کرتے ہوئے لوگوں کو ایک قسم کا وحشی بنا دیا ہے۔ اب اتنے واقعات ہو رہے ہیں، خود والد اپنی بچیوں کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے کیس آتے ہیں، خود والد، چچا، ماموں، بھائی، یہ اپنی قریبی عزیز جو ان کی عزیزاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھتیجی ہیں، بھانجی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان میں لاکھوں کروڑوں بدکاری کے اڈے کھل چکے ہیں۔ خدا کے لیے ہماری تو اپیل ہے، جن کے ہاتھ میں آج طاقت ہے، لیکن یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ بالکل، جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ میں طاقت تھی، نہ رہی۔ اس کے بعد کتنے لوگ آئے، وہ ان کے پاس بھی طاقت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ سدا رہے گی۔ یہ طاقت تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو ہماری آج ان سے ریکویسٹ ہے جن کے پاس طاقت ہے، فوجی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، دیگر اعتبار سے جن کے پاس بھی طاقت ہے، کہ وہ خدارا اس ملک پر رحم کریں، اور اس ملک میں قرآن و سنت کو نافذ کریں، اور سارے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ آپ کن سے مخاطب ہیں؟ کون قرآن و سنت کا نفاذ جو ہے وہ کرے؟ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بعض اوقات کڑوی دوائیاں مجبوراً کھانی پڑتی ہیں، جی بالکل، انسان نہیں چاہتا، جی بعض اوقات سخت قسم کے اپنے کو ٹیکے بھی لگاتا ہے، بالکل، مجبور ہو جاتا ہے، آپریشن کرنا پڑتے ہیں، اپنے آپریشن بھی کرنے پڑتے ہیں، مجبوری کے۔ جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان پر اور پاکستانی قوم پر، اور پھر آپ کے اپنے خاندان یہاں رہتے ہیں ان پر رحم کریں، اور اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کر دیں، جو اگرچہ آپ کو اس کے کچھ قواعد اور ضوابط آپ کو طبعاً ناپسند بھی ہوں، جی کہ جو شرعی ضابطے ہیں کہ شریعت کہتی ہے فحاشی نہ ہو، عریانی نہ ہو، شرعی پردہ ہو، اور بہت سارے قرآن کے ضابطے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے، جی جیسے ایک والد، والدہ اور ایک استاد، استانی
اپنے بچوں پر اور اپنے طلباء اور طالبات پر سختی کرتا ہے بالکل ان کے فائدے کے لیے. جی بالکل. تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں کچھ ضابطے بتائے ہیں وہ ضابطے ہمارے فائدے کے لیے. جی جی. اگر ان پر عمل نہیں کریں گے، جیسے اب ہماری بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے، تو وہ دوسری طرف لڑکیاں بھی بن سنور کر نکلتی ہیں. جی. اب وہ لڑکیاں بن کر سنور کر نکلتی ہیں تو اللہ نے عورت بن سنور کر نہ بھی نکلے جی تو اللہ نے ایک کشش ایک فطری طور پر مرد اور عورت میں رکھی. بے شک پردہ بھی ہو، اللہ نے ایک کشش تو رکھی ہے. کشش ہے. ہاں جی. لیکن وہ جب عورت پردہ نہیں کرے گی، ہاں جی، اور سرخی پاؤڈر لگا کے سامنے آئے گی، ہاں جی، اور میڈیا میں آئے گی اور خبریں پڑھے گی اور ہر طرف بازاروں میں آئے گی، تو لازماً مرد کو ایک طرف تو یہ ہے کہ مرد کو دوسری شادی بھی کرنے نہیں دیتی آج کل کی ہماری عورتیں، دوسری شادی بھی نہ کرو، اور دوسری طرف ان کے لیے جو آپ بن کر سنور کر آ بھی رہی ہیں تو خود ہی حالات کو بگاڑ رہے ہیں. حضرت دوسری شادی کی بات ہوئی، اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ قانون بن چکا ہے کہ اگر پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر شادی شوہر کرے گا تو اس کو حکومت نے جرمانہ بھی رکھا ہے، قید بھی رکھی ہے. تو کیا یہ دوسری شادی کی اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، جائز ہے، کیا ہے؟ نہیں، اگر انسان یہ شرعاً تو اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ہاں صرف اتنی بات ہے کہ دوسری شادی کی کو تحمل کر سکتا ہے، مطلب برداشت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ وہ پہلی بیوی کو بھی کفالت کر سکتا ہے، دوسری بیوی کو جگہ دے سکتا ہے، اس کو رہائش دے سکتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اب کرنی چاہیے، اس لیے کہ ملک میں خود 1 کروڑ سے زائد تو کنواری بچیاں 30-35 سال کے موجود ہیں. بیواؤں کی تعداد اور کئی کروڑوں میں چلی گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جنگیں زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایک جنگ کی نہیں ہے، جنگوں کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں. ویسے خاندانی لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں جی. ہمارے بلوچوں میں ہم خود بلوچیں دیکھتے ہیں کتنے قتل ہو جاتے ہیں سال میں. اور وہ عورتیں ابھی شادی ہوئی تھی 1-2 سال بعد شوہر قتل ہو گیا. اب اس جیسے بیواؤں کی تعداد بھی بہت بڑھ. اب وہ بیوائیں گھروں میں بیٹھی ہیں، پھر کنواریاں گھروں میں بیٹھی ہیں. تو اس لیے ہماری تو ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ اس چیز پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی اجازت دے دینی چاہیے اپنی بہنوں کی خاطر. یہ زندگی تو بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی. جی جی. اپنے ان بہنوں کی خاطر جو گھروں میں ان کے شوہر قتل ہو گئے، یا شوہر ویسے وفات پا گئے، یا ویسے وہ کنواریاں ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہیں، تو اپنا صدقہ سمجھ کر اپنا صدقہ اور اپنے شوہر کا صدقہ اور اپنے بچوں کا صدقہ، کیونکہ نیکی کرنا صدقہ ہے جی. جب آپ جتنی بڑی نیکی ہوگی اتنا بڑا صدقہ ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے عورت کے لیے. اتنی بڑی تکلیف یہ بات ہوتی ہے، تو اس پر عمل کریں گی تو وہ جو بیوائیں ہیں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے مسائل حل ہوں. حضرت جی، آپ یہاں دارالافتا بھی آپ ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے اور سماجی کام بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے یہ جو رشتے وغیرہ آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے تو وہ بھی کوئی آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے ہاں ایک شعبہ بنایا گیا ہے جی. وہ شعبہ جو ہے عبدالخالق بھائی چلا رہے ہیں رشتوں کے حوالے سے جی جی. تو وہ شعبہ الحمدللہ چل رہا ہے. ان کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنے نام لکھوا دیتے ہیں، مرد عورت. تو ہم تو چاہتے ہیں یہ باقاعدہ شعبہ ہونا چاہیے جی جی. آج کل چونکہ رشتوں کے مسائل کافی زیادہ ہو گئے ہیں اور رشتے نہیں ہو پا رہے جی. تو ہم نے تو ریکویسٹ اور اپیل کی ہے تمام مساجد میں کہ مساجد کی جو کمیٹیاں اور علماء ہیں وہ یہ شعبہ بنائیں، اور مدارس میں بھی ہماری اپیل ہے کہ وہ باقاعدہ یہ شعبہ بنائیں. یعنی شعبہ تجویز جسے شعبہ نکاح کہتے ہیں جی. وہ یہ شعبہ بنا لیں، اور تاکہ جو وہاں پر جن کے نکاح نہیں ہو پائے ان کے نکاحوں کے سلسلے میں آسانی ہو سکے. آج لوگ بہت پریشان ہیں. پھر یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم بچیوں والوں سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش نہ کریں. جیسے ان کے یہاں یہ ہوتا ہے جی وہ اپنا الگ گھر ہو اور اچھی تنخواہ ہو، اچھا پیسے ہوں، اور یہ ہو اتنی شرائط ہوتی ہے، تو ایسے لوگ تو نہیں مل پاتے جی. والدین کے ساتھ بھی اگر رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، والدین کی خدمت میں ثواب ہی ثواب ہے جی. ہاں نیک صالح متقی پرہیزگار ہونا چاہیے جی جی. باقی پیسہ آنی جانی چیز ہے، ایک دن نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ اچانک اس کی صورتیں مقدر کر دیتا ہے. بالکل.
تو شریعت مطہرہ تو نیکی اور تقوی کو معیار بناتی ہے جی 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 کہ نیکی تقوی، حسب نسب مال دولت معیار نہیں ہونا چاہیے نیکی میں، بلکہ نیکی اور تقوی ہونا چاہیے۔ جی 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 تو اس لیے ہماری گزارش ہے تمام ان بچیوں کے والدین اور خاندان والوں سے جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے کہ وہ یہ گہر ذہن میں نہ رکھیں کہ اپنا گھر ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، خوب پیسہ ہو، دولت ہو، تو یہ چیز نہ رکھیں، بلکہ نیکی تقوی پرہیزگاری اور اس کا تعلق مسجد سے ہو، اور وہ مسجد میں آنا جانا ہو، وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ حضرت جی یہ جو شادی کے معاملات میں خاص اہتمام کیے جاتے ہیں، اتنے اخراجات، جہیز کا اہتمام اور لاکھوں میں کہتے ہیں جی شرائط ہوتی ہیں کہ یہ لڑکی کے نام کوٹھی کروائیں، اتنا سونا لکھوائیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسلام تو یہ پسند کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نکاح وہ ہے اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم سے کم۔ جی 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے شادیاں سادہ کی، جی ان کے صحابہ کرام شادی کر لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی نہیں دیتے تھے، شادی ہو جاتی تھی۔ مطلب آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو کچھ محسوس ہوا کہ ان کے کپڑوں سے کہ شادی ہو گئی، آپ نے فرمایا شادی ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کر لو۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ شادی سادہ ہے، اور ہم نے بھی، میں نے خود بھی جو شادی کی سادہ کی، اپنی بیٹیوں کی شادی بھی کی تو سادہ کی۔ سادہ سے کیا مراد ہے جی؟ مطلب یہ کہ زیادہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو میری 3 بہنیں اسلام آباد کے اندر ہیں۔ ہاں جی، اب جو ہے وہ ایک بہن تو 1-2 کلومیٹر کے رینج پر رہتی ہے۔ اچھا، ان کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ شادی ہو رہی ہے بیٹی کی۔ جی 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 جی، شادی کر دی، رخصتی کر دی، پھر ان کو جا کے 1000 روپے دیا۔ اچھا، 2003 میں نے کہا یہ آپ کی جو ہے ہماری شادی کی دعوت ہے۔ اچھا، دعوت کے سلسلے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت جو ہے اعلیٰ دعوت، اعلیٰ دعوت یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ جس کی دعوت کرنے اس کو پیسے دے تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیز بنائے۔ جی جی اور بالکل، متوسط دعوت یہ ہے کہ کوئی کھانا بنا کر اس کے گھر بھیج، جی جی جی، اور ادنا دعوت یہ ہے کہ اس کو گھر بلا، اس کو آنے جانے کی مشکل ہو تو گھر بلا لو، وہ بیچارہ دور سے آئے اپنے گھر، کرایہ نہ ہو، شرط لگاتے ہیں کہ جی آپ نے آنا ہی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ دعوت یہی ہے کہ آپ اس کو ہدیہ کے طور پر نقد پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت والد صاحب میں نے یہ کہیں پڑھا تو میں نے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیان کیا، تو ابا جی فرمانے لگے ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں سعودی عرب میں جاتا ہوں عمرے کی حج کی غرض سے، تو لوگ دعوت کے لیے گھروں میں لے جاتے ہیں، پھر کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، نماز مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ان سے ابا جی فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے میری دعوت ہی کرنی ہے تو میری اعلیٰ دعوت ہے، مجھے کوئی 50 ریال 10 ریال 20 ریال دے دو، میری دعوت ہو جائے گی، بچت ہو جائے گی۔ اچھا، تو اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ جس کی دعوت کرے اس کو رقم ہدیے کے طور پر دے۔ اچھا، پوری دنیا سے اب آج کل تو پوری دنیا میں بڑا سسٹم بن گیا ہے جی جی، پیسے بھیجنے کا، آپ کسی عزیز کو بھیج دیں کہ بھائی میری طرف سے دعوت ہے۔ تو شادی سادہ ہونی چاہیے، اور اس میں اب ہمارے ہاں کل ایک طالب علم مجھ سے چھٹی لینے آئے، 1 ہفتے کی چھٹی، کہ جی بھائی کی شادی ہے۔ میں نے کہا اور رشتہ دار بھی ہیں وہاں پر کام کرنے والے، وہ کر لیں گے، کوئی بھائی بھی ہے، کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی تو شادی میں شریک نہیں ہوں گے، وہ 2-3 دن شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ بڑا شرم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، عبداللہ کام کرے، کام نہیں، وہ چھپتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ اچھا، اس کے لیے ایک شرم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے۔ اب پھر میں نے کہا یہ تو بہت، اس رسم کو تو توڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں سارے شریک ہوتے تھے۔ جی جی، تو دلہا کو خود ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، اور یہ کہ اور اس کو شرعی طور پر پردہ بھی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات دلہا جو ہے وہ جو دلہن والے ہوتے ہیں ان کی عورتوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر وہ اس کو ہدیہ پیش کرتے، یہ سب غلط ہے۔ جو شرعی پردے کا اہتمام ہے، تو غرض یہ کہ شادیوں کو سادہ کرنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی جیسے شادی کوئی کسی جیسے وہ طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی حادثے کا شوہر شکار ہو جاتا ہے تو ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ حضرت جی ایک بڑا عام رواج ہمارے ہاں ہو چکا ہے، شادی سے پہلے مہندی کی رسم ہے، بڑے اخراجات اس پہ کیے جاتے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ اسلام میں تو بہت سادگی سکھائی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البزازۃ من الایمان، کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہر شعبے میں سادگی، اب رہائش میں بھی سادگی ہونی چاہیے، کپڑوں میں بھی سادگی ہونی چاہیے، اور جو زندگی کا جو سارا سفر ہے یہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے سادہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی ایک بڑی وجہ، بلکہ دنیا کے، آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس پیسہ کم ہے، اتنا ہے کہ وہ پوری دنیا کو دیں تو پوری دنیا امیر ہو جائے گی۔ اب ماشاءاللہ پاکستان کے جو ہمارے جو بڑے بڑے جرنیل ہیں اور بڑے بڑے سیاستداں ہیں اور بڑے بڑے عدلیہ کے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اپنی ضرورت کا رکھ کے قوم کو دیں تو ساری قوم امیر ہو سکتی ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں جو سسٹم ایک چل رہا ہے یہ پینشن کا، یہ بھی بڑا ظالمانہ نظام ہے۔ یہ ہے اس میں انگریز کا نظام، یہ انگریز اپنے جو ایجنٹ ہوتے تھے ان کو ویسے بھی بڑا نوازتا تھا، اور جب وہ فارغ ہو جاتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد خوب نوازتا تھا، ان کو پینشن دیتا تھا۔ اسلام میں پینشن کا رواج ہے۔ اب ہمارے کئی لوگ ایک جگہ کام کیے وہاں سے پینشن، پھر تھوڑا سا دوسری جگہ، فوجی افسران تو بڑا کام کرتے ہیں، فوج میں کام کیا پینشن ایک، اب تو کئی جرنیل پینشن لے رہے ہیں، ان کی اربوں خربوں میں پیسے بن رہے ہیں جو جرنیل لے رہے ہیں۔ بالکل اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر غریب کا وظیفہ ہو، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا نہیں۔ ہاں اگر تو ہمارے یہ افسران جو ہیں جو ریٹائر ہو گئے یہ غریب ہے تو ان کو وظیفہ ملنا چاہیے، لیکن اگر یہ غریب نہیں ہے، ان کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس یا ان کے خاندان کے پاس پیسے ہیں، تو یہ پینشن صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ پینشن کا سلسلہ ختم کر کے تو اسلام نے بیت المال کا شعبہ قائم کیا ہے اور ہر غریب کے وظیفے جاری کرنے کا سسٹم۔ بیت المال تو ہمارے ہاں بھی ہے لیکن وہ صحیح کام نہیں کر رہا جیسے اسے کرنا چاہیے، تو وہ سارا پیسہ تو ہمارے افسران کھا جاتے ہیں اور سیاستدان کھا جاتے ہیں، عدلیہ کھا جاتی ہے، پولیس اور فوج کھا جاتی ہے، اور پھر ریٹائرمنٹ بھائی لوگ کھا جاتے ہیں۔ ہاں ان میں سے جو غریب لوگ ہیں بے شک ان کو وظائف جاری کیے جائیں، بیوائیں ہیں ان کو وظائف جاری کیے جائیں، لیکن وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو حکومت کے ملازم تھے، وہ اگر وہ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں بھی اگر مسلم بھی ہیں تو ان سب کو وظائف جاری کیے جائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں، عزتیں بیچ رہے ہیں، اور بجلی کے بل دینے کے لیے، گیس کے بل دینے کے لیے، گھر کے کھانے کے لیے، تو اس کی وجہ ساری کی ساری یہی ہے۔ وہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ ظاہراً تو بڑا خوبصورت ہے کہ جی انسانیت کے حقوق، انسانیت کے حقوق، انسانیت کے حقوق کی امریکہ باتیں کرتا ہے اور جو ہے برطانیہ باتیں کرتا ہے، لیکن انسانیت کے حقوق اب سارے کے سارے غزہ میں نظر آ رہے ہیں، فلسطین میں کہ کتنا قتل عام ہو رہا ہے۔ بالکل ہسپتال نہیں چھوڑے جا رہے اور مساجد نہیں چھوڑی جا رہی، عبادت گاہیں نہیں چھوڑی جا رہی۔ اسلام میں تو یہ کہ اگر جنگ کی ضرورت پیش آ جائے اس کی شرائط ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہنا، جنگ صرف لڑنی ہے ایک، اور وہ بھی عظیم مقصد کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑنی کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اب یہاں یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خون بہ رہا ہے، ہسپتالوں میں تو ہسپتالوں میں بھی بار رہا ہے، اور امریکہ جو پوری دنیا میں داعی ہے انسانی حقوق کا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر وہی امریکہ عرب ممالک کو تعاون بھی نہیں کرنے دے رہا کہ عرب ممالک اس کا تعاون کرتا ہے، اپنی فوجیں بھیجیں، اور فوجیں تو جو نہیں بھیج سکتے اپنے عام نوجوانوں کو بھیجیں، سارے کے سارے، اب سعودی عرب ہے، قطر ہے، دوحہ ہے، دبئی ہے، عراق ہے، عرب سارے ممالک کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو بھی نہیں بھیج رہے اور اپنے عوام کو بھی اجازت نہیں دے رہے، سوائے یمن کے ایک آدھ ملک اور کے، اللہ ان کو جزائے خیر۔ پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے فلسطین کے حوالے سے، کچھ جو ہے نا مذہبی حلقوں نے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دیں جانے کی، تو اجازت بھی نہیں دے رہا وہاں جانے کی، ان کی مدد کرنے کی۔ سسٹم ہے نا وہی امریکہ کا سسٹم ہے، امریکہ کے ہماری فوج اور حکومت امریکہ کی ایجنٹ بنی اور ان سے خربوں روپے ماہانہ لے رہی ہے، اور یہ جو ہے مثلا جو ہے پاکستانی طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہے یا اور جگہوں پر لڑ رہی ہے تو اس کے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں، ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نہ تو خود جاتی ہے اور نہ اپنے عوام کو جانے دیتی ہے، یہ غلط ہے اور یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن نہیں ہوتی۔ حضرت جی آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہاں
آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی رہائش ہے یا کرائے کی جگہ میں رہتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہمارے تو یہ 2 کمرے ہیں، چھت پر چادریں لگی ہوئی ہیں. ادھر ہی آپ کی رہائش ہے؟ جی. اچھا حضرت جی، ماشاءاللہ آپ کا پروٹوکول ہم نے دیکھا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں آگے پیچھے، تو ان لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے، یہ اعزازی طور پہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہماری تو گاڑیاں تو کہیں ہوتی نہیں ہیں. میں تو یہاں سے کبھی کبھی ٹیکسی پر جا رہا ہوتا ہوں، کبھی شہزور پر جا رہا ہوتا ہوں، اور کبھی کوئی ایک آدھ گاڑی ہوتی ہے. ایک آدھ ساتھی جو ہمارے پاس آتے ہیں، یہ اپنے طور پر وقت لے کر آتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم نے بطور تعاون کے آپ کے ساتھ رہنا ہے. تو ہمارے ہاں کوئی بھی تنخواہ نہیں ہے کسی کے لیے. حضرت جی، اب یہ کچھ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا کوئی پلان کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ایسا کرے گا. دیکھیں، امریکہ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، پھر امریکہ اکیلے بھی نہیں آیا، 50 ملک اس کے ساتھ تھے، پھر پوری مسلم دنیا بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے بیک پر کھڑی تھی جی. کہ جو مجاہدین تھے وہ ان کو گرفتار کر کے شہید کر رہی تھی، لیکن وہ امریکہ ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکا. پاکستان کے تو ویسے بھی جو حالات ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، فوج کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ فوج کے حق میں اب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تقریباً اندر سے اس کے ساتھ نہیں ہیں. جو حکومت میں آ جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتا ہے کہ چلو پیسہ شیسا مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے. تحریک انصاف اس کے ساتھ نہیں ہے، اور تمام جماعتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں. اور جو پاکستانی جو قوم ہے وہ بھی اکثریت ہماری فوج سے نالا ہے اور سیاستدانوں سے نالا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے. تو اگر افغانستان سے انہوں نے جنگ شروع کر دی تو ان کے لیے مسائل در مسائل کھڑے ہو جائیں. ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ پاکستان میں تھوڑی سی کڑوی دوائی لے لیں. مرض بہت بڑھ چکا ہے، جیسے بیماری بڑی ہو جائے تو کڑوی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں. بالکل. تو آپ کڑوی دوائی لے لیں، اور وہ کڑوی دوا یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دیں. اگرچہ آپ کو اس کی بہت ساری چیزیں آپ کی طبیعت پر گراں گزریں، مثلا پردہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ملک کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگا. اور ملک کے چوریاں بہت بڑھ چکی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں، بدکاری ہے، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، قتل و غارت کی لڑائیاں. ان سب کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دیں تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ایک ہی ملک بن جائیں گے. وہ امارت اسلامی افغانستان ہے، اس کو امارت اسلامی پاکستان بنا دیں. یہ الگ ہو لیکن آپس میں اتحاد ہو. آپ نے حضرت خود کہا کہ ہماری حکومت اور ہماری فوج یہ امریکہ کی ایجنٹ ہے، تو یہ امریکہ کے ایجنٹ اسلامی نظام کیسے نافذ کریں گے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ دیکھیں، مجبوری کے درجے بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں نا. یہ مجبوری کا درجہ بھی تو آ گیا نا. جی. امریکہ اس کو دیکھ رہے ہیں جی. اور امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، تو شراب ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے. تو اس لیے ہماری حکمرانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن کیا جواب دیں. اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اسرائیل کی بیک پر کھڑا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے اور اس کو اسلحہ بھیج رہا ہے. تو یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے. جی. ناجائز ہے. امریکہ کا ساتھ دینا ناجائز ہے. جی جی. تو ایک ناجائز کام پر جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی پکڑ آئے گی، اور پکڑ آئی ہوئی ہے. کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. اس لیے اب ہم تو اپیل کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، اور حافظ عاصم منیر صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ حافظ بھی ہیں، دینی جذبے کے تحت ہی آپ دیکھ لیں کہ کیا عدالتوں میں اسلامی فیصلے ہو رہے ہیں، اور عدالتوں کے اندر اربوں خربوں خرچ ہو رہے ہیں. بالکل. فیصلے نہیں ہو پا رہے. بالکل. فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے بے حساب. عدالتوں میں 4-5 مہینے تو سال کے چھٹیاں ہوتی ہیں. پھر ان کا پروٹوکول، پھر ان کے پیسے، پھر ان کی گاڑیوں کی پٹرول اور ڈیزل اور رہائشیں، وہ اربوں روپے کے اخراجات. اس کی جگہ آپ قاضیوں کا سسٹم بنا دیں، اور قاضی سسٹم میں آپ کو 30-40 ہزار میں قاضی مل جائیں گے، اور وہ ان سے جلدی فیصلہ کریں گے. جی جی. اور اسلامی سسٹم جلدی بھی فیصلے کرتا ہے. جی. بنسبت اس کے کہ جو انگریز کا نظام ہے یہ تو بڑا لمبا، اس کی پیشیاں ہی بھگتتے جو بیچارہ ظالم مظلوم دونوں ہی جاتے. چلو ظالم تو جاتا ہے، یہ مظلوم بھی بیچارہ پیشی بھگتتے وہ اس کو انصاف نہیں ملتا، وہ دنیا سے رخصت. حضرت شرعی عدالتیں بنی ہوئی تو ہیں پاکستان میں، وہ بیچاری ان کو جو ہے ہر طرف سے ان کو مفلوج کر دیا گیا ہے. ایک تو وہ جو شرعی عدالت ہے اس کے اندر بھی اب یہی اسی قسم کے جج لے آئے ہیں جو انگریزی نظام کے پڑے ہوئے. دوسرا وہ جو ہے سپریم کورٹ کے ماتحت ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو پا رہا.
تو اس سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ شرعی عدالتیں وہ قائم کریں جو کسی کے ماتحت نہ ہوں، مفلوج نہ ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر مسجد میں ایک چھوٹا سا، ہر تھانہ کے ساتھ جو مسجد ہے وہیں ایک شورا ہونا چاہیے، وہیں ایک چھوٹا سا دارالقضا ہونا چاہیے جو وہیں علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کریں۔ بہت سارے جھگڑے اندر ہی حل ہو سکتے ہیں، جیسے میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے اور فوری طور پر اس نے مقدمہ کیا تو آپ نے مقدمہ ٹھوک دیا، نہیں، کوشش کریں آپ مسجد کی کمیٹی کے پاس بھیجیں، علماء کے پاس بھیجیں، جاؤ بھائی کوشش کرو پہلے یہ فیصلہ آپس میں طے ہو جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہمارے ملک میں ہے جی، اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ نام کے طور پر تو کئی ادارے بنا دیے جی، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی بات سنتا کوئی، آگے نظام وہی انگریز کا چل رہا ہے۔ ہماری اب تو یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے کوئی نہیں سنتا ہے، عدالتیں خود جو ہے وہ مجبور ہیں فوج کے ساتھ، عدالتیں خود مجبور ہیں ہماری سیاستدانوں کے ساتھ جی، تو عدالتیں خود بے بس ہیں، تو اسلامی نظریاتی کونسل بیچاری کیا کرے گی، وہ تو خود بیچاری بے بس ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پر اصل حکومت فوج کی ہی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے فوج کی ہے، بلکہ فوج کے علاوہ امریکہ کی ہے، اور ہم ابھی بھی خبروں میں آ رہا تھا کوئی 3.5 ارب ڈالر IMF کو سود ادا کیا ہے، اب اس کو پاکستانی پیسوں میں لے آئے دیکھیں کہاں جاتا ہے۔ تو ہم تو اس وقت آزاد ہوئے نہیں، جب سے پاکستان بنا پاکستان آزاد نہیں ہوا۔ 14 اگست کو آزاد تو ہوا تھا حضرت 1947 میں، دکھاوے کے لیے، اچھا دکھاوے کے لیے آزاد ہوا تھا، باقی سارا نظام تو انگریز کا ہی چل رہا ہے، ہم آزاد نہیں۔ اصل میں ہم تو یہاں یہ پاکستان تو بنایا ہی اسلام کے لیے گیا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا۔ جمہوریہ لگانے سے دیکھیں نا، منافق بھی تو ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے جی، لیکن اندر سے تو منافقت چل رہی تھی، یہاں بھی منافقت ہی چل رہی ہے، سارا نظام انہی کا چل رہا ہے، انگریز کا ہی چل رہا ہے، تو اسلام تو یہاں آئے ہی کسی شعبے میں اسلام نہیں۔ کیا دیکھیں ہمارے یہاں جو شراب پیتا ہے اس کو اسلامی سزا دی جاتی ہے، زنا کا اگر کوئی کر لے اس کو اسلامی سزا دی جاتی ہے، کسی چور کو اسلامی سزا دی جاتی ہے، ابھی تک کوئی نہیں دی گئی۔ اور پھر قرآن کا ایک اصول یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے سزا دو، فَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ عبرت کے لیے، تاکہ لوگوں کے جب سامنے سزا دی جائے گی تو سارے ڈر جائیں گے، یہ ہمیں سزا دی جائے گی، اس پر عمل ہی نہیں ہے، حالانکہ اندر اس سے ہزاروں گنا زیادہ سخت سزائیں دے رہے ہیں اندر وہ بیچارہ۔ اور یہ جو لمبی لمبی سزائیں اسلام میں ہیں ہی نہیں، اسلام تو لمبی قیدوں کے حق میں نہیں ہے، اسلام امام مالک کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 1 سال کی قید کی سزا ہے، اچھا، باقی ائمہ اس کی بھی قائل ہیں، فوری سزا ہے، اچھا، ہمارے گھر بہت عمر قید کی نہیں ہے اسلام میں۔ اب اس کی بیوی کیا جرم کیا، کیا جرم، بالکل بالکل، اس سے پہلے بات ہے کہ غلطی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، یہاں عمر قید کی سزائیں سنائی جاتی ہیں، پھر بہت کھرب روپے ہمارے جو جیلیں ہیں ان پر، ان کی سیکورٹی پر، بالکل ان کے کھانے پر، ان کے پینے پر، ان کے دین پر، اخراجات پر بہت کھرب خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مثلا چنا چوری ثابت ہو گئی، ہاتھ کاٹ کے آپ نے گھر بھیج دیا، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے ہاتھ کٹا ہوا، اب وہ بیچارے ڈرے گا۔ اگر کسی ڈاکہ ثابت ہو گیا، ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا، اب وہ سب کے سامنے جب زندگی پوری گزارے گا سب کے لیے عبرت۔ تو اس لیے اور پھر جو ہے قصاص کا قانون ہے اسلام میں، یہ کہ قتل ہو گیا تو پہلے تو یہ ہے کہ معاف کیا جائے، اور اگر معاف نہیں تو دیت کا ہمارے یہاں قانون نہیں ہے۔ اب اگر دیت دے دی جائے گی تو آج کل کے حساب سے 100 اونٹوں کی قیمت دیکھیے کہاں جائے گی، اس بیچاروں کا چلو کوئی بندہ تو چلا گیا، کم از کم انہیں دیت مل جائے گی تو ان کا کچھ تو ہو جائے گا۔ اب یہ جو کیس لڑیں گے اس کیس میں تو جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے بھی 40-50 لاکھ خرچ ہو سکتے ہیں۔ قصاص کیا ہوتا ہے حضرت؟ قصاص تو سب کے سامنے وہ تلوار کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے، سر اڑایا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ کس کا سر اڑایا جاتا ہے؟ جو قاتل ہے اس کا سب کے سامنے اچھا قصاص لیا جائے گا، شریعت کا حکم ہے۔ اور دیت وہ جو رقم، ہاں دیت جو ہے وہ اس کی رقم، وہ جن کا بندہ مارا گیا ہو ان کو دیت دی جاتی ہے، شریعت کہتی ہے۔ جی جی جی، ایک تو صورت معافی کی ہے، سب سے پہلے معافی ہے، اسلام معافی کا کہتا ہے، معافی کے بڑے فضائل بتاتا ہے۔ تو اگر معافی نہیں ہوئی تو دیت کی صورت کر دی، اور اگر وہ نہیں ہوئی تو قصاص، وہ بھی صرف 15-20 دن میں، مہینے کے اندر
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب کے سامنے جب قصاص دی جاتا ہے تو سب ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو جائے، اور یہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، یہاں تو پیسے دے کے آرام سے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.